अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होगे। मैं हूँ आप लोगों की राइटर और इस वक्त मौजूद हैं आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। अभी हम बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से एपी को स्टार्ट करते हैं। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 26 अस्कलम शाज़मीन मेहदी। अम्मा भी इन्हें पानी में रख दे, नमिश ने बुके अम्मा भी की तरफ बढ़ाते कहा था। ओ हेलो, कहाँ गुम हो? फरी ने आते नमश को सामने फूलों में गुम देखते कहा। ओ बहन, फरी ने उसे हल्की सी चुटकी काटी। औच जालिम लड़की, क्या है? क्यों जुल्म कर रही हो मुझ पर? तुम बताओ कहाँ थी? मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, फिर इतने सारे मैसेज किए, एक का भी जवाब नहीं दिया तुमने। और ये फ्लावर कहाँ से आए? जहाँ तक मुझे याद है बकौल अंकल के गुलाब के कांटे मेरी बेटी के कोमल हाथों को ज़ख्मी कर देते हैं, तो ये कहाँ से आ गए फिर? फरी को अच्छे से याद था, एक बार बड़े प्यार से वो नमश के लिए बुके लेकर आई थी और गलती से एक गुलाब की टहनी के साथ कांटा रह गया था जो नमश का हाथ ज़ख्मी कर गया, तो तैमूर शाह ने बुके ही बाहर फेंक दिया था और सख्ती से कहा था कि घर में गुलाब या गुलाब के पौधे नहीं आएंगे। उनके बाहर लॉन में हर तरह के दरख्त और प्लांट थे, मगर कांटों वाला कोई पौधा नहीं था। वो जनाब जो ये लेकर आए हैं वो इस चीज़ को ख़ास मद्देनज़र रखते हुए लाए हैं। बाबा चेक कर चुके हैं, उन्हें बाबा से पास होने के बाद ही इन्हें यहाँ रखा गया है। ओहो भाई, ऐसा कौन लेकर आया है इन्हें? शाह? क्या? फरी की तो गोया ची ही निकल गई थी। शाहदाद शाह सर? उसने दोबारा तस्दीक चाही। हाँ। ओ माय गॉड, वो यहाँ आए थे? सच्ची? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे ठीक से बोलने का मौका दिया। ओके ओके, मैं चुप हूँ, अब तुम मुझे सारी तफसील बताओ। फरी लबों पर अंगुश्ते शहादत रखती बोली, जबकि नमश मुस्कुराते उसे सारी तफसील बताने लगी। देखा लड़की, आग दोनों तरफ लगी हुई है। मैं भी कहूँ अकड़ू सर? मम मेरा मतलब है। फरी नमश को घूरते देखकर गड़बड़ाई। शाहदाद सर तो बड़े चुपे रुस्तम निकले भाई, देखकर ज़रा नहीं उन्हें इतने घने लगते। मगर देखो, अच्छा बस करो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाय, बड़ी ही नाशुक्री लड़की हो। अच्छा, वो कुछ और भी लाए थे क्या? अब क्या है और? ये नमश ने चॉकलेट उसके सामने रखे। ओ अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह जी, नमी सर सच्ची पट गए हैं तेरे से। बकवास नहीं करो। नमश ने उसकी ऊंची दहाई पर इर्द गिर्द देखा। ना उन्हें तेरी पसंद का भी पता है। अब मुझे 100% यकीन है सर भी तुझे लाइक करते हैं। फरी की बात पर नमश कुछ पाल को कुछ बोल ही ना पाई। चेहरे पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट उभरी थी और आंखों की चमक और गहरी हुई। क्या ऐसा है? हाँ मेरी जान, ऐसा ही है। फरी ने उसकी बात पर ज़ोर से सर हिलाते चॉकलेट का रैपर उतारकर पूरे बाल को एक ही बार में मुंह में डाला। जाते हुए अंजिशा का मूड जितना खुशगवार था, वापसी पर उतना ही खराब। मगर घर में इंटर होते वह चौंकी थी। अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अंजिशा ठटकी। बाबा ने सुबह कहा था कि कोई सरप्राइज़ था, तो क्या कोई आने वाला था उनके घर? भाई गुल हानम, बताओ कहाँ है हमारी होने वाली बहू और बेटी? नंद की बात पर गुल हानम पल को खामोश हुई। अस्सलाम वालेकुम। तभी अंजिशा की आवाज़ पर सब उसकी तरफ मुड़े थे। अरे माशाल्लाह, अल्लाह, मेरी बच्ची कैसी हो? सनोबर बेगम की बात पर वो आगे बढ़ती उनके गले मिली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पप्पो, आप सुनाए? मेरी जान, मैं A1। आप अकेली आई हैं? मतलब फूफा जी नहीं आए? हाँ, अभी तो अकेली आई हूँ, मगर एक हफ्ते बाद सब ने आना है, उन्होंने कहते मुस्कुराकर अजीम साहब को देखा था। स्नोबर बेगम अजीम साहब की सकी नहीं बल्कि चचाजाद बहन थी, जो शादी के बाद फ्रांस होती थी। उनके 2 बेटे और 2 ही बेटियां थीं। बड़ी बेटी की वो शादी कर चुकी थी, जबकि बाकी तीनों अभी गैर शादीशुदा थे। और सुनाओ, डॉक्टरी कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पुप्पो। हानम बताओ, मेरी बेटी तो आ गई, अब मेरी बहू कहाँ है? उन्हें कब से इंतज़ार था उसका। आपो तो एक मिशन पर हैं। लो भला, मैं तो सोच रही थी जाते ही अपनी बच्ची को गले से लगाऊंगी।
कब तक आएगी वो? आपा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जब तक अरहा का मिशन ख़त्म नहीं हो जाता वो घर नहीं आ सकती थी। लो भला ये क्या बात हुई? स्नोबर बेगम को बात पसंद नहीं आई थी। ये कैसा मिशन है कि अरहा घर ही नहीं आती और अभी आएगी भी नहीं? स्नोबर बेगम की बात पर गुल खानम ने शोहर को देखा था। आपा उसका काम ही ऐसा इस नवैयत का है और जो किया वो हल कर रही है वो बहुत अहम है, ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बल्कि अरहा के अपने करियर के लिए भी। मैंने तो पहले ही कहा था अजीम ये काम कुछ खतरनाक सा है। बेटी है, अगर खुदा न वास्ता कुछ हो जाए तो अरहा भी अंशा की तरह मेडिकल या उस जैसा कोई ऑप्शन चुन लेती। आपा मैंने अपनी बेटियों को कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। अंजिशा का शौक था डॉक्टरी, जबकि अरहा मेरी तरह पुलिस में आना चाहती थी। मैं अपनी बेटियों के ख्वाबों को हमेशा पंख दिए हैं ताकि वो ऊंची उड़ान भरे, ना कि कभी उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत की। खैर मैं कोशिश करता हूँ अरहा आपसे आकर मिल सके अगर मुमकिन हो तो। ये तो है। अरे आपा आप कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं? छोड़े मैं खाना लगाती हूँ। गुल खानम को माहौल कुछ संगीन सा लगा। आखिर अरहा उनकी होने वाली बहू थी। उन्हें अजीब तो लगना था अरहा का इस तरह बाहर रुकना। उन्होंने बात बदली। हाँ लगाओ खानम खाना, काफ़ी अरसा बाद आज तुम्हारे हाथों का बना खाना खाऊंगी। स्नोबर बेगम भी मुस्कुराते बात बदल गई, जबकि अंशा का पहले ही मूड बुरी तरह ख़राब था। ऊपर से पुप्पो की बातें उसे कुछ पसंद ना आई, मगर वो उम्र और रिश्ते में बड़ी थी इसलिए अंशा खामोश रही। मामा मैं चेंज कर लूँ फिर आप सबको ज्वाइन करती हूँ। हाँ जाओ। पुप्पो इतने अरसे बाद पाकिस्तान आई थी। अंशा उनके सामने ऐसा चेहरा बनाकर नहीं रह सकती थी। ठंडे पानी का शावर लेने के बाद दिमाग का बोझ कुछ हद तक कम हुआ था। बेशक दिल बेहद उदास था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती वो नीचे आई जहाँ खाना लग चुका था। खाना अच्छे माहौल में खाया गया। अंशा अरहा के बचपन की बहुत सारी यादें जो पुप्पो ताज़ा कर रही थी। अंशा का दिमाग तो बुरहान में अटका हुआ था। क्या बात है, मेरी बेटी को पुप्पो के आने की खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं पुप्पो, ऐसी बात नहीं है। असल में आज सारा दिन बहुत मसरूफ़ रही तो इसी वजह से सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा। ओ मेरा बच्चा, तो जाओ आराम करो। मैं कौन सा एक दिन के लिए आई हूँ जो मेरे पास आज ही बैठना ज़रूरी है। मैं अभी एक दो माह यहाँ ही हूँ। दोनों पुप्पो भतीजी संडे वाला दिन सारा दिन इकट्ठे गुजरेंगी, बल्कि शॉपिंग पर चलेंगी। जी ज़रूर। जाओ शाबाश, अभी आराम करो। इतनी सी हो, ऊपर से इतनी मुश्किल पढ़ाई और अब सारा दिन मरीज़ों के साथ खाया पिया करो कुछ। सनोबर बेगम ने उसे प्यार से कहा और साथ नसीहत की। जी फूफो। अंजशा ने रूम में आते फ़ौरन सेल ऑन किया। शायद कोई कॉल मैसेज आया हो, मगर बुरहान की तरफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया था। अंजशा ने गुस्से में फ़ोन बिस्तर पर फेंका और ख़ुद भी गिरने के से अंदाज में बिस्तर पर गिरी। समझती क्या है ख़ुद को? सिर्फ उन्हें मोहब्बत है मुझसे, मुझे नहीं। मैंने तो सिर्फ मजाक में कहा था। आंसू बिस्तर पर गिरते जज़ब होने लगे। बड़े आए, मैं भी फ़ोन नहीं करूँगी। पर वो उठ बैठी। क्या नहीं करूँ? दिमाग ने फ़ौरन इनकार किया, जबकि दिल ने हामी भरी। अंशा ने दिल के हाथों मजबूर होकर बुरहान को कॉल की थी, मगर मसलसल बेल जा रही थी, मगर दूसरी तरफ वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। वो इतना ज़िद्दी था, अंशा को इल्म न था। अगर होता तो मजाक में भी ये बात न कहती, मगर अभी अंशा बुरहान के मिजाज से वाकिफ़ नहीं थी। बुरहान का जाते हुए मूड बहुत ज़बरदस्त था। फिर ये क्या हुआ था? जब से वो ऑफ़िस आया था किसी न किसी की सख्ती आई हुई थी। अफनान ने उसके ऑफ़िस से लटका चेहरा निकलते जूनियर डिज़ाइनर को देखा। क्या हुआ? सर बहुत गुस्से में है। वो तो मुझे भी पता है, मगर तुमने क्या किया? अफनान सर, बुरहान सर ने मुझे न्यू डिज़ाइन की फ़ाइल लाने का कहा था, मगर मैं ये ले गया। उसने पुराने डिज़ाइन की फ़ाइल सामने की। तो तुम्हें किसने कहा था? शेर की गुफा में हाथ दो। जाओ अभी कुछ देर कोई भी बुरहान के रूम में ना जाए। बाकी मैं चेक करता हूँ, और कोई भी ज़रूरी काम हो तो मुझसे रब्ता करना। यस सर। क्या मैं आ जाऊँ? अफनान ने अंदर झांकते पूछा। तुम्हें भी अब पूछ कर आना है? लगता है मामला ज़्यादा गंभीर है। अफनान ने उसे गुस्से से
پیپر ویٹ گھماتے دیکھتے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں اس غصے کی وجہ؟ افنان کی اجازت پر برہان نے اسے گھورا۔ اوکے اوکے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیوں سب کی سختی لے کے آئے ہو؟ کہیں انشا سے جھگڑا؟ اس نے آگے کی بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں، او میرے خدایا، تم ناشتہ کر کے آئے ہو کہ اس سے لڑ کے آئے ہو؟ میں نہیں، وہ۔ برہان نے جملہ درست کیا۔ ریلی؟ مطلب انشا لگتی تو نہیں لڑنے جھگڑنے والی، پر بتاؤ کیا ہوا؟ برہان، تیرا دماغ کام کرتا ہے، اس نے مذاق کیا تھا جسٹ۔ ساری بات سننے کے بعد افنان نے سر پکڑ لیا۔ یہ مذاق تھا؟ اس نے کہا، وہ مجھے یعنی میری ذات سے ہی انکاری ہو جائے گی؟ وہ تمسخر خیز انداز میں ہنسا۔ اوکے یار، غلطی ہو گئی اس سے، وہ تیرے مزاج کو ابھی نہیں سمجھتی، مگر تم بھی غلطی پر ہو، تم نے بھی اسے ڈانٹا ہے تو فون کرو اسے۔ نہیں برہان افی، میں اسے آج کا وقت دینا چاہتا ہوں، اگر اس نے قدم بڑھایا تو واپسی نہیں ہوگی، اور اگر وہ پیچھے ہو جائے تو۔ افنان کی بات پر پل کو وہ رکا اور پھر عجیب سی پر اسرار سی مسکراہٹ کھلی اس کے چہرے پر۔ چھوڑوں گا تو تب بھی نہیں، مگر تب وہ اس دل کی ملکہ والا راج کھو دے گی، یہ بات۔ یس، چلو دیکھتے ہیں پھر کل تک۔ خیر، آج آفس والے بیچاروں پر ترس کھا کر کچھ غصہ کم کر، میری میٹنگ ہے کچھ دیر میں لائیو، اس لیے جا رہا ہوں۔ موڈ ٹھیک کر، میری بھابھی صرف انشا ہی بنے گی، چاہے پھر کوئی دوسرا طریقہ ہی کیوں نہ اپنانا پڑا۔ افنان مانی ہیزی سے کہتے روم سے نکل گیا تھا، جبکہ برہان انشا کو تصور کرتے سر بیک پر ٹکاتے آنکھیں موند گیا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے انتظار کر رہی تھی، مگر بدر کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ہیزل کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں۔ ایک تو سب اس وقت اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے، اوپر سے ماہ بدولت نے وقت بھی رات کے 9 کا رکھا تھا، چونکہ صبح وہ 9 بجے گھر سے نکلتا اور واپسی رات 9-10 بجے ہوتی۔ ہیزل نے ہر طریقہ آزما لیا تھا، مگر کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، اور آج 1 ہفتے بعد بدر صبح جاتے ہوئے اسے رات کو پڑھنے کا کہہ کر نکلا تھا۔ مجبوراً ہیزل کو بیٹھنا پڑا۔ اگر یہاں اکرمہ لالا یا شاوی لالا ہوتے تو وہ 1 منٹ نہ بیٹھتی، مگر اب بری پھنسی تھی۔ ہیزل ہلکی ہلکی غنودگی میں جا رہی تھی جب باہر بدر شاہ کی گاڑی کا ہارن اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ ہیزل پر نیند کا غلبہ ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ نیند میں اتر گئی۔ بدر گھر میں داخل ہوا، مکمل اندھیرا تھا، وہ آج بہت لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے ہی تو اس نے میسج کر دیا تھا وہ کھانا کھا کر آئے گا، اماں سائیں سو جائیں، ورنہ اس وقت کوئی نہ کوئی اس کے کھانے کے لیے جاگا ہوتا تھا۔ حویلی میں لیٹ سونے کا رواج نہیں تھا، عشاء کی نماز کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ ہاں، لڑکیاں اپنے کمروں میں لیٹ سوتی، یہ الگ بات تھی، مگر آغا سائیں کی حکم ادولی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بدر گزرتا، اس سے پہلے اس کی سراسری سی نظر ہال کے مین صوفے پر پڑی تو وہ چونکا تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ وہ نہیں بیٹھے گی پڑھنے، اور اس سے تو کبھی نہیں، مگر اسے دیکھتے بدر کو اپنے لیٹ آنے کا پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ اس کی وجہ سے بے آرام تھی۔ سامنے ٹیبل پر میتھ کی بک اور رجسٹر، جبکہ خود وہ پاؤں صوفے پر اکٹھے کیے، صوفے کی سائیڈ پر سر رکھے، ایک ہاتھ چہرے پر نیچے جبکہ دوسرے میں پین پکڑے سو چکی تھی۔ اس کے لمبے سر کی بال کھلے ہونے کی وجہ سے آگے آتے چہرے کو ڈھانپ چکے تھے، جبکہ دوپٹہ بے ترتیبی سے ایک کندھے پر تھا جو کچھ ہی دیر میں زمین بوس ہو جاتا۔ وہ اسے یہاں ایسے نہیں سونے دے سکتا تھا۔ حویلی میں کوئی بھی میل ملازم آ سکتا تھا، ویسے تو میل ملازموں کو اندر کام کرنے کی اجازت نہ تھی، وہ بھی اس طرف تو ہرگز نہیں، مگر پھر بھی کیا پتہ کوئی اچانک آ جائے۔ ہیزل جواب ندار۔ ہیزل کو سوتے میں لگا وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ کوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہیزل اٹھ جاؤ، بدر نے دوبارہ آواز دی۔ لگ کیا ہوا؟ وہ اچانک اٹھی تھی، ڈر گئی، جبکہ بدر جس نے اسے اٹھانے کی نیت سے ہاتھ آگے کیا تھا، ہیزل ڈر کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہیزل، میں ہوں بدر۔ ہیزل نے بدر کی طرف دیکھا اور پھر کچھ پل دیکھتی رہی۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے دماغ معاف تھا، وہ بے خیالی میں اسے دیکھتی گئی۔ اٹھو، روم میں جاؤ، کل پڑھیں گے۔ اب کی بار اس کا دماغ نیند سے جاگا تھا۔ فوراً نظر اپنے ہاتھ پر گئی، اس نے فوراً بدر کا ہاتھ چھوڑا۔
سچ سوری بدر لالا، وہ اپنی پوزیشن سمجھ گئی تھی۔ اٹس اوکے، جاؤ کل پڑھیں گے، ابھی وقت نہیں۔ بدر کا اجازت نامہ ملتے ہی وہ جان چھوٹ جانے پر شکر ادا کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ غصے سے لال آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ سزائے عشق ایپی نمبر 27۔ دستک پر بدر کے بالوں میں کنگھی کرتے ہاتھ روکے اور اجازت دی۔ ارے اماں سائیں، آپ کو کب سے اجازت کی ضرورت ہونے لگی میرے کمرے میں آتے؟ بدر ان کی طرف بڑھتے بولا، مجھے لگا کہ تم سو رہے ہوگے، ابھی اس لیے دستک دے کر چیک کیا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں صبح جلدی اٹھتا ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، پر مجھے لگا تم رات لیٹ آئے تھے اور پھر ہیزل کو بھی پڑھایا تھا تو اور لیٹ ہو گئے ہوگے۔ ارے نہیں، کہا تھا اس سے مگر پڑھا نہیں پایا، وجہ لیٹ آیا تھا اس لیے، مگر مناسب نہیں لگا، اوپر سے وقت بھی کافی ہو چکا تھا۔ بدر کلائی میں گھڑی پہنتے نارمل لہجے میں بتانے لگا، ویسے بدر تمہیں کیا ضرورت تھی اس کی ذمہ داری اپنے سر لینے کی؟ جانتے ہو وہ پڑھائی میں کتنی ناکامی ہے، تم خواہ مخواہ سر کھپاتے رہو گے اس کے ساتھ۔ اماں سائیں وہ ناکامی نہیں بلکہ لاپرواہ ہے پڑھائی کے معاملے میں، ٹھیک ہو جائے گی۔ اصل میں اسے پڑھانا مسئلہ نہیں ہے، اسے پڑھائی کی قدر کروانی ہے تاکہ وہ اس پر اچھے سے توجہ دیا کرے۔ بدر نے پوری بات ماں کو سمجھائی تھی۔ خیر چھوڑے، میں دیکھ لوں گا اور وقت بھی نکال لوں گا۔ آپ بتائیں، کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ نہ ماں اپنے بچے کے پاس کام کے وقت آتی ہے۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، مجھے لگا تھا، پر چھوڑیں آئیں بیٹھیں۔ بدر ماں کا ہاتھ تھامتا کمرے میں رکھے صوفے پر لے کر بیٹھا۔ اماں سائیں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہوں گی کہ میں آپ لوگوں کو وقت نہیں دے پا رہا، مگر آپ جانتی ہیں آغا سائیں حویلی میں نہیں، اور جب تک وہ نہیں آ جاتے ان کا کام بھی مجھے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ جانتی ہوں میرے بچے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو وہ بخوبی سر انجام دے رہا ہے، اور میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ اپنا خیال رکھا کرو، آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اس نے ماں کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کہا، چلو آؤ ناشتہ کر لو، پھر جلدی ہوگی تمہیں جانے کی۔ ارے ہزر، پھر کیا کیا پڑھا تھا کل؟ اکرما نے آتے اسے چھیڑا۔ اکرما محترمہ پڑھے گی تو تب نہ جب نیند کی قربانی دے گی۔ آپ کو پتہ ہے اکرما لالا ہیزل بدر لالا کے آنے تک سو گئی تھی، پھر انہوں نے ترس کھاتے بیچاری کو کہا کہ جاؤ سو جاؤ، کل پڑھیں گے۔ یہ میرے گناہ گار کان کیا سن رہے ہیں، بدر لالا نے یہ کہا تھا؟ واہ ہیزل بی بی کیا قسمت پائی ہے، مجھے تو ساری رات بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ اکرما کو اپنا وقت یاد آیا، اسے میٹرک کے زمانے میں پیپروں کے دنوں میں بدر نے پڑھایا تھا، اسے وہی دن یاد آئے۔ ہاں جی، اتنی اعلیٰ قسمت صرف ہیزل کی ہی ہے، رملہ نے پھر نارمل لہجے میں طنز کیا تھا۔ ہیزل کا دماغ گھوما، اس سے پہلے اسے بدر لالا آتے دکھائی دیے تھے، وہ اس کے آتے ہی سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ نمش کا پاؤں پر ابھی بھی وزن نہیں ڈالا جا رہا تھا، جس لیے اسے مزید ایک ہفتہ کی لیو لینی پڑی یونیورسٹی سے۔ وہ پچھلے ہفتے سے نہیں جا رہی تھی، ٹائم بہت ویسٹ ہو رہا تھا اس کا، اوپر سے سیمسٹر بھی سر پر آ رہا تھا۔ بے شک اسے آن لائن نوٹس اور لیکچر کی ویڈیو مل رہی تھی تیمور شاہ کے توسط، مگر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اسی سلسلے میں اس نے تیمور شاہ سے بات کی تھی اور انہوں نے یونیورسٹی، آخر وہ یونیورسٹی کے ٹرسٹی تھے، یونیورسٹی ڈین کو کال کرنے پر انہوں نے کہا تھا کہ نمش کو جس سبجیکٹ میں مشکل پیش آ رہی ہے وہ سر گھر پر آ کر اسے سمجھا دیا کریں گے۔ تیمور شاہ نے خود کہا تھا جو پروفیسر آئے گا وہ منہ مانگی رقم دیں گے۔ نمش نے صاف کہہ دیا تھا وہ شہادات سے پڑھے گی، اسے ان کی سمجھ اچھے سے آتی تھی۔ تیمور شاہ نے بیٹی کو دیکھا، بابا سچی؟ وہ معصوم چہرہ بناتے مسکراہٹ دباتی تیمور شاہ کے سینے میں چھپ گئی۔ بابا اپنی پرنسس کی نس نس سے واقف تھے۔ ہیلو شہادات شاہ، کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ A1، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک، اصل میں تمہارے لیے ایک کام ہے۔ میرے لیے کون سا کام؟ نمش، تیمور شاہ تمہاری اسٹوڈنٹ، اس کے حادثاتی
طور پر پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی کچھ دن پہلے، مگر ابھی تک وہ چلنے کے قابل نہیں ہوئی۔ جانتے تو ہوگے یہ سر، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آخر کیا بات تھی جو پرنسپل صاحب اسے پوری ہسٹری سنا رہے تھے؟ جاننے کے باوجود نمش کو کچھ پرابلم آ رہی ہیں پڑھنے میں، اور وہ یہ سیمسٹر بھی مس نہیں کرنا چاہتی، تو میں چاہتا ہوں تم اسے گھر میں کچھ وقت پڑھاؤ۔ سوری سر، بٹ میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے سنتے انکار کیا۔ ایک بار تو وہ چلا گیا تھا، مگر ہر روز وہ تیمور شاہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ پر کیوں؟ وہ منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں۔ پرنسپل کی بات پر شاداب کے جبڑے بھیجے، اس نے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند کی اور غصہ ضبط کیا۔ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، آپ کسی اور پروفیسر سے کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، نمش نے اسپیشلی تمہارا کہا ہے، تمہارے سبجیکٹ میں ہی اسے مسئلہ ہو رہا ہے۔ سوری، پر میں کسی کے گھر جا کر ٹیوشن نہیں دے سکتا، یہ کچھ دنوں کی بات ہے شاداب۔ میں کسی کے گھر کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا۔ ہاں، اگر وہ میرے ہی پاس پڑھنا چاہتی ہیں تو میرے گھر آ کر پڑھ سکتی ہیں۔ تمہارے گھر؟ پرنسپل صاحب شاداب کی بات پر چونکے۔ میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، نمش تیمور شاہ کا گھر میرے گھر کے بغل میں ہے، سو انہیں مشکل نہیں ہوگی۔ اوکے، مرضی ہے تمہاری، میں بات کرتا ہوں۔ نمش کو امید نہیں تھی وہ انکار کر دے گا، جبکہ کچھ پلوں کو حیران تو تیمور شاہ بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے توقع نہیں تھی کہ شہزاد انکار کر دے گا، مگر اس کے انکار سے وہ امپریس ہوئے تھے۔ مگر پرنسپل نے جو سلیوشن دیا تھا وہ تیمور شاہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ اب ان کی بیٹی کسی غیر کے گھر میں جا کر پڑھے گی۔ بے شک وہ کھلے خیال کے مالک تھے، مگر نمش کے معاملے میں تو ذرا نہیں۔ بابا، ویسے پرنسپل سر کا آئیڈیا برا نہیں ہے، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ نمش پر حیرانگی سے نمش نے بابا کو دیکھا۔ پر کیوں بابا جان؟ نمش، آپ کسی کے گھر میں جا کر نہیں پڑھو گی؟ یہ کیا بات ہوئی بابا جان؟ یونیورسٹی بھی تو جاتی ہوں نا۔ ہاں میری جان، مگر وہ بات الگ ہے، میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں شہزاد سے خود بات کروں گا۔ اور پھر تیمور شاہ خود گئے تھے شہزاد کے گھر۔ آج پہلی بار ایسا موقع آیا تھا کہ وہ کسی کے پاس گئے تھے، ورنہ ہر کوئی چل کر ان کے پاس آتا تھا۔ مگر کبھی کبھی اولاد ہر وہ کام کرواتی ہے جو کوئی بڑے سے بڑا انسان نہیں کروا سکتا۔ ارے سر، آپ یہاں؟ شہزاد نے حیرانگی کا مکمل اظہار کیا تھا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ تیمور شاہ اس کے گھر آ رہے ہیں۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں انکار کی؟ سر، میں وجہ بتا چکا ہوں۔ دیکھو شہزاد، نمش میری اکلوتی بیٹی ہے اور اس سے میں نے آج تک انکار نہیں کیا۔ اس کی ضد ہے تم سے پڑھنا، اور میں چاہتا ہوں تم اسے آ کر پڑھاؤ۔ تم چاہو تو میں تمہیں بلینک چیک دیتا ہوں، اپنی مرضی کی اماؤنٹ اس میں ایڈ کر لینا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں پیسوں کی وجہ سے انکار کر رہا ہوں تو سر آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ الحمدللہ مجھے پیسوں کی کمی نہیں، مگر میں نمش کو نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں، اگر اسے کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو وہ مجھ سے فون پر سمجھ سکتی ہے، میں سمجھا دوں گا۔ شہزاد کے انکار پر تیمور شاہ کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ بے عزتی کا احساس اجاگر ہوا۔ تیمور شاہ کو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا تھا، نہ منہ پر نہ پیٹھ کے پیچھے۔ پھر یہ لڑکا، اوکے ینگ مین، سوچ لو ایک بار پھر سے، وہ کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے بیٹی کی خوشی کے آگے مجبور باپ شہزاد کے دل پر چند سکون کے چھینٹے پڑے تھے۔ اور مہک، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا رستے میں؟ نہیں بھائی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ مہک آج ہی گاؤں سے شہر آئی تھی، 3 دن کے بعد اس نے کالج جانا شروع کرنا تھا، مگر اسے کالج کی کچھ ضروری اشیاء چاہیے تھی، جس وجہ سے وہ آج ہی ناصر کے ساتھ آ گئی تھی۔ اور زرگل، آپ نے کیا سوچا؟ افنان نے ارحا سے پوچھا، جو آرام سے چائے کے سپ لیتی کسی سوچ میں گم تھی۔ کس بارے میں؟ اس سے پہلے کہ ارحا کوئی جواب دیتی، برہان نے پوچھا تھا، یونیورسٹی کے بارے میں۔ مجھے لگا کہ انہیں آگے پڑھنا چاہیے، اس لیے فارم لایا تھا میں۔ اب آگے ان کی اپنی مرضی ہے، جو یہ فیصلہ کریں۔ اچھا سوچا تھا تم نے، اب تو مہک بھی جایا کرے گی یونیورسٹی، تو اگر زرگل آپ پڑھنا چاہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ جبکہ ارحا کو چائے گلے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ گریجویشن BSc ڈبل میتھ اور کمپیوٹر کے بعد اس نے CSS پاس کیا تھا۔ کیا آپ CSS کی ٹاپر دوبارہ 4 سال کے بعد
3rd ایئر میں ایڈمیشن لے گی۔ سوچ آتے اس نے دل میں توبہ کی، پر اب انہیں کیا کہتی؟ سوچا بھی تو کچھ نہیں تھا۔ اگر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے وہ تھم فنگر لگاتی تو اس کا سارا ڈیٹا سامنے آ جانا تھا۔ اس بارے میں تو ایس ایچ او دانیال نے اسے کوئی بریفنگ دی ہی نہیں تھی۔ میں ابھی اس بارے میں نہیں سوچا، اس نے بامشکل چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتے کہا۔ تو جلدی کریں، پھر آپ کا سیمسٹر مس ہو جائے گا، مہک نے اسے دیکھتے کہا۔ جی ارحا صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ وقت لے کر سوچیں۔ اب بھلا عفنان اور کیا کہہ سکتا تھا اسے؟ کل کی ساری رات گزر چکی تھی مگر برہان کا انشا سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی یا اس کا کیا فیصلہ ہونا تھا، وہ انجان تھا۔ برہان نے فون آن کیا تو انشا کی کئی مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ مسکراہٹ نے خود بخود اس کے لبوں کو چھوا، اس کی بے قراری صاف ظاہر تھی۔ برہان نے بنا میسج پڑھے سیل دوبارہ آف کر دیا۔ محترمہ آج کے بعد سوچ سمجھ کر ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ کہو گی؟ اسے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ انشا کی بے قراری بے چینی کے بارے میں سوچتا آفس کے لیے نکل گیا۔ انشا بچے ناشتہ نہیں کرو گی؟ انشا تیزی سے دہلیز پار کرتی آیا، تبھی گل خانم بیگم کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ نہیں ماما، میں ہاسپٹل میں کر لوں گی، ایک ایمرجنسی کیس ہے۔ اوکے جاؤ، اللہ حافظ، مگر ناشتہ کر لینا، انہوں نے پیار کرتے کہا۔ جی ماما میں کر لوں گی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، وہ جلدی سے گل خانم بیگم کی گال پر پیار کرتی بولی تھی۔ میم آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انشا اس وقت اے بی جولر کے آفس کے ریسیپشن پر کھڑی تھی۔ مجھے برہان زیدی سے ملنا ہے، اس کی بات پر لڑکی چونکی۔ یہ اس کی 3 سالہ جاب کا پہلا واقعہ تھا جب کوئی لڑکی برہان زیدی سے ملنے آئی تھی۔ اس نے انشا کا غور سے جائزہ لیا، وہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ ایکسکیوز می، غالباً میں نے آپ سے روم کا پوچھا۔ انشا کا دماغ کچھ پہلے ہی گما ہوا تھا، اس کی جائزہ لیتی نظروں سے اسے اور کوفت محسوس ہوئی۔ سوری میم، یقیناً یہ کوئی خاص تھی باس کی۔ سر ابھی میٹنگ روم میں ہے، آپ ویٹ کر لیں۔ آپ مجھے برہان کے آفس کا بتا دیں، میں ویٹ کر لوں گی۔ اب کی بار اس نے برہان کا نام لیتے ریسیپشن والی لڑکی کو کرانٹ لگا دیا تھا۔ میم سر غصہ ہوں گے؟ نہیں ہوتے، اب کی بار انشا ہلکے سے مسکراتے کہا تھا۔ لہجے میں برہان کا بخشا گیا مان تھا۔ اوکے میم۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ ہستی کوئی خاص نہیں بلکہ بہت خاص تھی، ورنہ جس انسان کے غصے سے سب ڈرتے تھے اس کا سنتے بھی وہ مسکرا رہی تھی۔ میم سر کا آفس 2nd فلور پر ہے، روم نمبر 3۔ تھینکس، انشا کہتے اوپر کی طرف چلے گی، جبکہ آفس میں کام کرنے والا ہر امپلائی اس افسرہ کو دیکھ رہا تھا۔ سنہری بال پونی ٹیل میں مقید تھے، جبکہ سیاہ گون ڈریس میں پاؤں میں پہنی نازک ہائی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز اس کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ اوپر سے سبز کانچ سی آنکھیں۔ وہ چیئر لفٹ کے ذریعے اوپر آئی اور اوپر کے امپلائیز کا بھی نیچے والوں سے حال مختلف نہ تھا۔ کون تھی وہ؟ اعتماد سے چلتی ہوئی حسن کی ملکہ۔ انشا اس لڑکی سے بنا لڑکی کے بتائے روم کے سامنے رکی۔ سامنے ہی تو مسٹر برہان زیدی کی پلیٹ دروازے کے وسط میں نصب تھی۔ انشا کانچ کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہو گئی۔ اوکے سر، آپ کو کل تک فائنل ڈیزائن کی فائل مل جائے گی۔ برہان جونیئر ڈیزائنر کے ساتھ میٹنگ تھی، اور زحا آپ عفنان کو میرے روم میں آنے کا کہہ دیں۔ یس سر۔ برہان فون لیتا میٹنگ روم سے باہر نکلا۔ انشا برہان کا روم گھوم کر دیکھ رہی تھی جب دروازے کی ہلکے سے چرچرانے کی آواز آئی۔ برہان اپنے دھیان میں انٹر ہوا تھا مگر چونکا۔ لیڈی پرفیوم کی مہک پر نظر اٹھائی تو سامنے ہی انشا کھڑی تھی، اپنے حسن کے ہتھیاروں سے لیس، اسے چاروں شانے چست کرنے کے لیے۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 28۔
جی تو گائز آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے کہ میں آج بھی 3 ایپیسوڈ ہی ریڈ کرنے والی ہوں. تو انشاءاللہ اگر ایسے ہی رہا تو جلد سے جلد آپ لوگ بھی آگے والی ایپیسوڈ پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے. تمکن بچہ یہ آپ کے لیے بدر نے اس کے سامنے گفٹ رکھا. لالا یہ کیا ہے؟ تمکن جو ٹیسٹ یاد کرنے میں مصروف تھی بدر کی آواز پر دوپٹہ ٹھیک کرتی اپنے سامنے رکھے پیکٹ کو دیکھتی بولی، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے پاس ہونے کی خوشی میں انعام. کھول کر دیکھو. لالا اس کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت تھی، کھولو. تمکن نے پیکٹ اٹھاتے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئی تھیں. لالا یہ تو، ہاں یہ آپ کا پرسنل سیل ہے. اب آپ یونیورسٹی جاتی ہو، آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. شکریہ لالا. بہنیں بھائیوں کو شکریہ نہیں کہتی پاگل. تمکن بے شک اکلوتی تھی مگر پھر بھی حویلی کے تمام لڑکوں نے اسے سگے بھائیوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی کبھی. پر لالا یہ تو بہت مہنگا ہے تمکن. بدر نے مصنوعی گھوری سے اسے پکارا. اوکے اوکے. تمکن مسکرا دی. پڑھو اب. بدر اس کا سر تھپ تھپاتے وہاں سے چلا گیا. او میرے خدایا، اتنی بڑی نا انصافی. ہیزل تو حیرت، غم و صدمے میں چلی گئی تھی. تمکن کو آئی فون دیا تھا مونسٹر نے اور اسے کچھ نہیں. ہاں ڈیئر کزن، کیونکہ وہ پاس ہوئی ہے اور اپنا تم اچھے سے جانتی ہو. رملہ نے آگ لگا دی. ہیزل نے غصے سے دیکھا اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلی گئی. آپ کو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اکرما کو سن کر اچھا نہ لگا. سوری پر میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی. رمیشا نے بڑی بہن کو تعصب سے دیکھا. ہیزل اچھا تم رو نہیں، تمہیں میں فون لے کر دوں گا اوکے. اکرما، تمکن اور رمیشا اس کے پیچھے گئے تھے. نہیں مجھے کسی سے بات نہیں کرنی. جائیں یہاں سے. ہیزل لالا کی بات نہیں مانو گی؟ نہیں، اس نے صاف انکار کیا. اچھا میں تمہیں فون کے ساتھ لیپ ٹاپ بھی لے کر دوں گا. اکرما نے اسے لالچ دی. مجھے نہیں چاہیے. اور پھر باری باری سب نے اسے منانے کی کوشش کی تھی مگر ہیزل نہ مانی. وہ ضد کی پکی تھی، یہ بات سبھی جانتے تھے. جس سے ناراض ہوتی راضی بھی اسی سے ہوتی. بدر خود گھر نہیں تھا مگر اکرما نے اسے فون کر کے ساری بات بتا دی تھی. اس نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا. وہ آپ کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھی ہے. آپ کو تمکن کو فون نہیں دینا چاہیے تھا. یا دونوں کو دیتے. اکرما میرے اپنے بہت سے مسائل ہیں، بعد میں بات کروں گا. اس نے کہتے فون ہی آف کر دیا. ہیزل نے کھانے کا بائیکاٹ کر دیا تھا. سارے گھر میں بات پھیل گئی. تمکن اور ہیزل کے پاس ابھی پرسنل فون نہیں تھے اور یہ حویلی کا قانون تھا کہ جب تک لڑکی 18 کی نہیں ہو جاتی تب تک اسے فون نہیں دیا جائے گا. اگر وہ دوستوں سے بات کرنی ہے تو حویلی میں لینڈ لائن تھا، وہاں سے کرتی یا پھر ماما بابا کی فون سے. رملہ اور رمیشا کو بھی یونیورسٹی جانے کے بعد فون ملے تھے اور اب تمکن اور ہیزل کو بھی، مگر ہیزل کا یہ موقع بھی جاتا رہا تھا. ہیزل میری جان، تم یہ لے لو پر کھانا کھا لو. نہیں یہ تمہارا ہے. تم اور میں الگ ہیں، بہن ہیں نا، تو پھر تیرا میرا کیا ہوا. چلو یہ لو. تمکن نے فون اس کی گود میں رکھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ فون کی وجہ سے اس کی پیاری سی بہن روئے گی. نہیں مجھے نہیں لینا. ہیزل بازو سے آنسو بے دردی سے پہنچتے گلوگیر لہجے میں بولی. اوکے چلو، میں بھی اسے استعمال نہیں کرتی. بدر لالا کو واپس کر دوں گی اوکے. ہاں تاکہ وہ مجھے اور ڈانٹے. نہیں کچھ کہتی. تم کھانا کھاؤ، مجھے بھی سخت بھوک لگی ہے. تم نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں. ہیزل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا. کھانے میں کیا ہے؟ ناراضگی میں بھی اسے اپنی پسند کا کھانا کھانا تھا. تمہاری مرضی کا سب ہے، آؤ. پر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. اس نے شرط رکھی. پکا وعدہ نہیں بتاتی. تمکن نے شکر کیا تھا کہ ہیزل نے کھانا کھا لیا. وہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھ آئی. تمکن اب پرسکون تھی. وعدے کے مطابق تمکن نے کسی کو نہیں بتایا تھا مگر جان بوجھ کر کھانے کے خالی برتن شلف پر رکھے تھے، ویسے ہی تاکہ سب کو تسلی ہو جائے. کہاں؟ ہیزل کو باہر جاتے دیکھ کر تمکن نے کتاب پر سے توجہ ہٹاتے پوچھا. لان میں. میں چلوں؟ تمکن نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے کہا. نہیں میں اکیلی نہیں ڈرتی. تم پڑھو. ہم جانتی ہوں میری بہن بہت بہادر ہے مگر دھیان سے کوئی بھوت پریت نہ ہو باہر.
تمہارے پاس بھیج دوں گی اسے۔ کچن سے اماں سائیں اور تائی سائیں کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آرام سے باہر نکل گئی، جانتی تھی اگر انہوں نے دیکھ لیا تو روک لیں گی۔ ہر سو رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مگر حویلی میں ہر طرف روشنی کا سماں، روشنی سے وہاں دن کا سا سماں تھا۔ یہ اتنی آزادی آغا سائیں کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہی تھی، ورنہ اس وقت لان میں آنا منع تھا لڑکیوں کا۔ دور تک پھیلا وسیع سرسبز گھاس، کچھ وقفے پر بڑے درخت اور چھوٹے چھوٹے پودے۔ ہیزل چلتے چلتے لان میں لگے جھولے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ پاؤں اوپر کرتے ان کے گرد بازو لپیٹ لیے وہ اس وقت وہاں کا ایک حسین مجسمہ لگ رہی تھی۔ بدر جو ابھی 5 منٹ پہلے آیا تھا، قریب اسے لان میں کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چلتا ونڈو کے پاس آیا اور غور کیا تو وہ ہیزل تھی۔ پہلے تو بدر کی تیوری چڑھی تھی، بھلا وہ اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 10:15 ہو چکے تھے۔ پھر کچھ سوچتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور سائڈ ٹیبل کے کبرڈ کو کھولا۔ سامنے ہی ایک گفٹ ریپر میں گفٹ پڑا تھا۔ بدر نے اسے اٹھا لیا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اکرما کے میسج پڑھتے وہ حیران نہیں ہوا تھا، جانتا تھا کچھ ایسے ہی حالات ہوں گے۔ اس کے رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ ہیزل کی حویلی کا مین دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے والے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی توجہ کے عین مطابق ہیزل وہاں سے ہی باہر گئی تھی۔ بدر نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ باہر نکلا اور پیچھے سے دروازہ بند کیا۔ اب اس کا رخ سیدھا ہیزل کی طرف تھا۔ بدر کچھ قدموں کے فاصلے پر رکا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز، جھولے پر گھٹنوں پر تھوڑی اٹکائے نظریں سامنے آبشار پر گرتے پانی پر جمائے بیٹھی تھی۔ سفید گھیرے والی پٹیالہ پر سکائی بلو شارٹ فراک کے ساتھ سفید بڑا سا دوپٹہ، اخروٹ رنگ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹیاں بنائے آگے کیے وہ بہت خوبصورت رات کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ بدر آہستگی سے چلتا ہوا آ کر اس کے پاس جھولے پر بیٹھا تو ہیزل ایک دم چونکی، جبکہ ہاتھ میں پکڑا ڈبہ وہ سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ لہجہ سخت تھا۔ ہیزل بھی بدر لالا کی موجودگی محسوس کر گئی، پاؤں نیچے کیے مگر ان کی طرف دیکھا نہیں۔ اس کی آنکھوں کی نمی اکٹھی ہونے لگی۔ بلا جواز میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اب کیا میں یہاں بھی نہیں بیٹھ سکتی؟ اس نے بھی الٹا سوال کیا۔ بدر کو اس کا لہجہ نم سا محسوس ہوا۔ بیٹھ سکتی ہو مگر دن کے وقت، اس وقت نہیں، جانتی ہو رات کے 11 ہونے والے ہیں اور یہاں بیٹھنا سیف نہیں۔ بدر کا لہجہ نارمل دنوں کی بنسبت اس وقت نرم تھا۔ خیر سنا ہے تم نے آج کچھ کھایا نہیں، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میری مرضی۔ وہ نرم لہجہ محسوس کرتی کچھ باغی ہوئی۔ اچھی بات ہے، خیر میں نے آج تمکن کے پاس ہونے کی خوشی میں اسے سیل گفٹ کیا ہے، دیکھا تو ہوگا اب کی بار۔ بدر نے تیر چلایا تھا جو سیدھا نشانے پر لگا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا۔ سب کی چیزیں دیکھتی رہوں۔ بدر نے آئی برو اچکاتے داد دینے والے انداز میں، واقعی ساری حویلی میں ایک وہ ہی تو مصروف ہوتی تھی۔ خیر چھوڑو، تم جب پاس ہوگی تو تمہیں بھی انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ بدر سنجیدگی سے بولا، مجھے ضرورت نہیں، جب ہوگی میرے بابا سائیں مجھے لے دیں گے۔ اس نے جتانا ضروری سمجھا تو رونا کس کا ڈالا ہوا تھا؟ بدر نے صرف سوچا، کہا نہیں۔ اس نے کہتے پاؤں میں چپل اڑاسی اور جانے لگی، پھر میں اسے کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ کلر تو میں نے تمہارا فیورٹ لایا تھا، پر چلو کوئی نہیں۔ اس نے ڈبہ اٹھاتے سامنے کیا اور خود جھولے پر پیچھے ٹیک لگاتے بازو جھولے پر پھیلایا۔ ہیزل کے پاؤں کو بریک لگے، اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ ایک دم مڑی، آنکھوں میں حد درجہ بے یقینی تھی۔ بڑی بڑی گلابی آنکھیں، گلابی ہوتا ناک اور گلابی مائل سفید روئی جیسے گال۔ بدر کو یک دم اسے دیکھتے آہت کی مووی کی باربی ڈال یاد آئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ مدھم لہجے میں بولی، تمہارے لیے بھی سیل لایا تھا، مگر خیر چلو تمہیں تو مل جائے گا، اس ابھی ضرورت نہیں ہے، میں کسی ضرورت والے کو دے دوں گا۔ جی ضرور۔ کچھ پل پہلے جو اس کی آنکھیں چمکی تھیں وہ پھر سے اجنبی ہو گئیں۔ خیر چلو۔
دیکھ تو لو۔ بدر نے اسے زج کرتے ریپر اتارا۔ مجھے نہیں دیکھنا، چلو مرضی ہے تمہاری۔ ویسے تمہارے اور تمکن کے لیے میں سیم ماڈل لیا تھا، بس کلرز میں فرق ہے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے ابھی؟ بس کلرز میں فرق ہے۔ نہیں، اس سے پہلے وہ چلتی جھولے کے قریب آئی۔ بدر نہ سمجھا، یہی کہ یہ میرے اور تمکن کے لیے ایک ساتھ لیا تھا پر ہیزل نے تھوڑا زور ڈالا۔ ہاں، یعنی ابھی نہیں لائے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ نہیں، ابھی تو میں ڈیرے سے آ رہا ہوں۔ اگر اکٹھے آئے تھے تو مجھے پہلے کیوں نہیں دیا؟ اب ساری کہانی بدر کو سمجھ آئی تھی۔ وہ اپنی امڑ آنے والی مسکان کو لبوں میں ہی دبا گیا۔ تم مجھے صبح نظر نہیں آئی اس لیے نہیں دیا۔ تمکن چونکہ یونیورسٹی جانے سے پہلے فجر کے وقت اٹھ کر پڑھتی ہے تو مجھے وہ حال میں دکھی، میں نے اسے دے دیا۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ 2 دن پہلے تمکن کو اپنی کلاس فیلو کو کال کرنی تھی اور نور تائیں سائیں کا سیل آف ہو گیا تھا اور وہ چارجنگ پر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسے پریشان ہوتے دیکھ بدر کو خیال آیا تھا کہ اب تمکن کے پاس فون ہونا چاہیے اور ہیزل سے وہ اچھے سے واقف تھا، اس لیے شہر سے آتے ہوئے فون لے کے آیا۔ سم ایک ماڈل کے آئی فون لے کر آیا۔ رات وہ لیٹ ہو گیا تھا تو دونوں کو دے نہ پایا اور صبح وہ جلدی میں نکل گیا تھا، اس لیے اسے صرف تمکن ہی نظر آئی تھی۔ ہیزل محترمہ تو لیٹ اٹھتی تھی، اللہ اللہ کر کے ناشتے کے وقت نیچے پہنچتی۔ خیر ابھی تو تمہیں نہیں چاہیے نا؟ بدر نے بامشکل خود کو سنجیدہ رکھتے پوچھا۔ اب آپ لے ہی آئے ہیں تو چلیں رکھ لیتی ہوں۔ ہیزل کا چہرہ پل میں بدل گیا تھا۔ وہ پہلے والی نٹ کھٹ سی ہیزل بن گئی۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے آپ دیں، چلیں میں ہی رکھ لیتی ہوں، ہیزل نے کہتے اس کے ہاتھ سے ڈبہ لیا اور اسے کھولنے لگی۔ پاگل، بدر کہتا اٹھا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ ہیزل نے باکس اوپن کیا تو اس کا فیورٹ اسکائی بلو کلر کا سیل فون 13 پرو میکس اس کے ہاتھ میں تھا۔ او مائی گاڈ، میرا فیورٹ کلر! تھینک یو بدر لالا۔ اتنی سی ہیزل کی ناراضگی تھی جبکہ اس کا دھوپ چھاؤں سا روپ تھا۔ سم کل تمہیں اکرما لا دے گا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، تمکن کی بھی وہی لا دے گا۔ اور ابھی یہاں سے جاؤ، رات کے وقت اکیلی باہر نہ آیا کرو حویلی سے، اپنا ہی تو گاؤں ہے بدر لالا، کیا ڈر؟ یہاں اپنوں کے روپ میں ہی بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ گہرے انداز میں بولا۔ کیا مطلب لالا؟ کچھ نہیں، بدر سنبھلا۔ ہیزل نے کندھے اچکائے۔ کھانا کھا لو جا کے۔ وہ تو میں کھا چکی ہوں، ہیزل نے روانگی میں کہتے زبان دانتوں تلے دبائی اور ترچھی نظروں سے بدر کو دیکھا جس نے اس کی چالاکی پر آئی برو چکاتے اسے دیکھا۔ یعنی گھر میں سب کو پریشان کر کے تم خود کھانا کھا چکی ہو؟ نہیں، وہ تمکن نے اپنی قسم دی تھی اور تم نے کھانا کھا کر اسے اپنی قسم دے دی ہوگی کسی کو نہ بتانے کی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ہیزل اس کے درست جواب پر حیران ہوئی۔ اتنا تم خود کو نہیں جانتی جتنا میں تمہیں جانتا ہوں۔ ابھی جاؤ آرام کرو۔ اوکے، اللہ حافظ، شبہ بخیر لالا۔ ہیزل کو اب ویسے بھی تمکن کو بتانے کی جلدی تھی، جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اس کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے تک بدر کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا اور خود دوبارہ اسی جھولے پر بیٹھ گیا جبکہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات چھا چکے تھے اور آنکھوں میں غصہ۔ ہیزل ندان تھی مگر حویلی کے لوگ نہیں، کسی نے اسے یہاں بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ کہاں مرے تھے سب گارڈ؟ اگر کسی دشمن کی اس کی طرف نظر پڑ جاتی تو؟ فون نکالتے اس نے تیزی سے ایک نمبر ملایا تھا اور اٹھ کر حویلی کے طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ تپے تپے سے انداز بتا رہے ہیں میرے محبوب کے حالات، کہ رہنا ان کا بھی محال ہے میرے بنا۔ برہان نے انجشا کے قریب آتے مدھم لہجے میں شعر پڑھا تھا۔ انجشا جو واقعی اس کے فون نہ اٹھانے پر غصہ تھی، اسے سامنے دیکھ اور پھر اس کے شعر کے آخری مصرعے پر نرم پڑی تھی مگر چہرے سے ظاہر نہ کیا۔ سیل فون کہاں ہے آپ کا؟ انجشا نے اس کی بات اگنور کرتے سوال کیا۔ 10 سیکنڈ پہلے تک تو ہاتھ میں ہی تھا مگر اب تمہیں دیکھتے یاد نہیں کہاں رکھا ہے۔ لائیں، انجشا نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تو برہان نے سیل ٹیبل سے اٹھاتے اس کے ہاتھ پر رکھا۔ انجشا نے برہان کی آنکھوں میں جھانکتے ہاتھ کو حرکت دی تو فون نیچے گرتے کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا جبکہ برہان کہیں نہ کہیں اس کی سوچ پڑھ
گیا تھا، جانتا تھا وہ یہی کرنے والی تھی، جبکہ افنان جو اندر داخل ہوا تھا اس کا نہ صرف منہ کھلا تھا بلکہ آنکھیں حیرت کی زیادتی سے باہر آنے کو تھیں، جبکہ برہان ابھی بھی ویسے ہی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جب میرا ہی فون ریسیو نہیں کرنا تو پھر مجھے نہیں لگتا اس کے صحیح سلامت رہنے کا کوئی مقصد تھا۔ انجشا کی لب کشائی پر افنان غش کھا اٹھا۔ کیا ٹکر کی چیز ملی تھی برہان زیدی کو؟ ایک کا غصہ سیر تھا تو دوسرے کا سوا سیر۔ اس میں سب کلائنٹس کے نمبر تھے۔ افنان کی صدمہ بھری آواز پر دونوں چونکے اور ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ انجشا برہان سے 2 قدم دور ہوئی۔ برہان نے بدمزہ ہوتے دانت پیسے، ویلکم ٹو آفس، پر یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ برہان نے اسے گھورا۔ پر آپ سے کم۔ افنان نے بات بدلی۔ آئیں بیٹھیں، افنان مسکراتے بولا، جبکہ برہان کا مسلسل وارننگ دیتا انداز۔ لگتا ہے میں کچھ غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں چلتا ہوں اور آپ کے لیے چائے کافی بھجواتا ہوں۔ میں نے آپ کو کل 10 کالز اور 25 میسج کیے جن کو آپ نے سین کرنے کے بعد رپلائی نہیں کیا۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر وہ صرف مذاق تھا۔ پر اگر آپ پھر بھی ہرٹ ہوئے تو آئی ایم سوری۔ میری کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا جو آپ سمجھے۔ جانتا ہوں انشا، مگر یہ ایک حقیقت ہے ہمارے درمیان جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ ایک وقت آیا تھا جب تمہیں مجھے اور ہمارے رشتے کو اپنے گھر والوں کے سامنے لاؤ گی۔ میں جاننا چاہتا ہوں تب تم کیا کرو گی؟ کیا یہی کہو گی کہ تم مجھے نہیں جانتی؟ وہ نہ جانے کیوں سنجیدہ ہو گیا تھا اسی پل سے، تو انشا کا دل بھاگ رہا تھا کہ وہ کیسے بابا جان کو بتائے گی، اور پھر اسے محبت بھی ہوئی تھی تو اسی انسان سے جسے بابا جان پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں جانتی وہ وقت کیسا ہوگا، مگر ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ انجشا نے کہتے ہی اپنا ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور اگر کسی ایک کو چننا پڑا تو ایسا نہیں ہوگا بابا، اب اتنے بھی سہ دل نہیں، بیٹی کی خوشی کے لیے ماننا پڑے گا اور ہم مل کر کوئی حل نکال لیں گے۔ پر مجھے آپ سے کچھ جاننا ہے اور آپ مجھے سچ بتائیں گے۔ برہان الجھا، وہ کیا پوچھنے والی تھی؟ کیا آپ واقعی میں ڈائمنڈ سمگلنگ کرتے ہیں؟ انجشا کے سوال پر برہان کچھ پلوں کو خاموش ہوا تھا۔ بتائیں نا۔ ہاں۔ اس کی ہاں نے انشا کے چہرے کا رنگ اڑایا تھا۔ یعنی آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں؟ انشا کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ یہاں وفا کون نبھا رہا ہے؟ اس نے الٹا انشا سے سوال کیا تھا۔ سو گائز، ایپیسوڈ نمبر 26، 27 اینڈ 28 میں نے ریڈ کر دی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت ہوا ہوں۔ باقی میں نہیں جانتی کہ وائس اوور کیسا ہوا، ابھی تک میں نے خود بھی نہیں سنا، ابھی سنوں گی اس کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن اگر وائس اوور میں کوئی مسٹیک یا غلطی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ اس ٹائم ظاہری بات ہے بندے کو تھوڑی سی نیند آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بولتے ہوئے میرا گلا کافی زیادہ خشک ہو جاتا ہے۔ سو آئی تھنک اس وجہ سے کوئی آواز کی گڑبڑ ہو، یا پھر مائک بہت قریب رکھنے کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے اگر میری بیک آوازیں آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، یا پھر میں سانس لینے کے لیے جب رکتی ہوں تو وہ آواز بھی آئی تھنک اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو وہ سانس کی بھاری پن کی آواز جو آتی ہے اس کے اندر سے، اس کے لیے میں معذرت ہوا ہوں۔ لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے 3 ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، اور آگے سے زیادہ کوشش کروں گی کہ یہ تمام غلطیاں اندر سے ختم ہو جائیں۔ اور یوٹیوب والے بھی کہتے ہوں گے کہ ہر بار یہی کہتی ہے پر کرتی نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آئی تھنک اس چیز کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں، تو جیسے جیسے وقت گزرے گا تو مجھے آہستہ آہستہ اس سب کی سمجھ آتی جائے گی، تو یہ سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ باقی آپ لوگ تو شاید سبھی نیو ہیں جو پرانے والے ایپیسوڈ کو ریڈ کر رہے ہیں، باقی جو لوگ مجھے جانتے ہیں پہلے سے، جو لوگ 158 ایپی پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ مجھے فیس بک کے تھرو جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ میں ان سب چیزوں میں نئی ہوں، مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں۔ آئی تھنک سمپل لکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن ایڈیٹنگ کرنا، اس کے علاوہ
اس میں وائس اوور کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. تو آپ لوگ جو لوگ کہتے ہیں مجھے میں روزانہ کی بیسس پر ایپی نہیں دیتی، ان لوگوں کو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ میں ناول آگے اور پیچھے دونوں طرف سے کر رہی ہوں. تو اس کے لیے مجھے ایک دن کی ضرورت ہوتی ہے ایپیسوڈ کو آگے سے لکھنا، اسے پڑھنا، اس میں سے غلطیاں نکالنا، اس کی ایڈیٹنگ کرنا. تو آئی تھنک میں نے اسی لیے ایک دن نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے رکھا ہوا ہے اور ایک بیک کے لیے. تو آج کے دن میں آپ کو یہ والی پیچھے والی ایپی دوں گی، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں کل آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ دوں، یعنی 159، اور اس میں کافی سارے سرپرائزز آ رہے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہاں سے بھی اور آگے والی ایپیسوڈ پسند آتی ہوں گی، اور اگر پسند آئے تو ایپیسوڈ پر لائک کیا کریں. اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولا کریں، مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگتا ہے. اس کے علاوہ جلدی سے جائیں بنا ٹائم ضائع کیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آئی تھنک اس میں صرف اونلی جسٹ 1 MB خرچ ہوتی ہے، تو آئی تھنک آپ لوگ یہ تو کر ہی سکتے ہیں. تو جلدی سے جائیں، 1 MB کو میرے لیے ضائع کر دیں، بلکہ خرچ کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولا کریں، اس سے مجھے بھی نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ کس نے مجھے، کون سا میرا اتنا اچھا ریڈر ہے جس نے مجھے جلدی سے سبسکرائب کر لیا ہے میرے ایک ہی بار کہنے پر. باقی جن لوگوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے میری یہی گزارش ہے کہ جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جیسے ہی یہ ناول ختم ہوگا تو انشاءاللہ میں جلد سے جلد کوشش کروں گی کہ نیو ناول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.